अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूबर अहबाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, आबाद होंगे। और न्यू एपिसोड, यार आज का बहुत मज़े का एपिसोड है और न्यू एपिसोड का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए इस सस्पेंस को कर देते हैं ख़त्म और पढ़ लेते हैं इश्क में बिस्मिल्लाह एपिसोड 114 हिस्सा अव्वल। पलक गहरा घूंघट ओढ़े, तड़पते दिल और लरसते वजूद के साथ जैसे ही इस पुरस्कार कमरे के अंदर दाखिल हुई तो एक गूंज के साथ पीछे से बाहरी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, क्योंकि दयान खान के कमरे का दरवाज़ा हमेशा बाहर से बंद ही रहता था ताकि कोई अंदर का सच ना जान सके। पलक अभी तक इसी गहरे घूंघट के पीछे छुपी हुई थी, अपनी अखड़ती सांसों को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ वो जुनूनी शख्स, वो दयान खान, अपने सामने अचानक घूंघट ओढ़े एक दिलकश वजूद को इस तरह अचानक खड़ा देखकर बिल्कुल साख्त, गूंगा और खामोश हो चुका था। कुछ देर पहले तक कमरे की दीवारों को हिला देने वाला इसकी हौलनाक दहाड़ें और चीखें अब एक ही पल में मौत जैसे सन्नाटे और गहरी खामोशी में बदल गए थे। वो बिल्कुल पत्थर का बना सामने देख रहा था। पलक ने जब महसूस किया कि कमरे में अब कोई दूसरी आवाज़ नहीं है तो इसने मदरते हुए दम के साथ अपने कांपते हाथों से धीरे धीरे वो घूंघट ऊपर पलटा। उफ, सामने का मंजर सचमुच हद दर्जा जानलेवा था। जानलेवा तो शायद बहुत छोटा और हल्का लफ्ज़ था। अगर इस दुनिया में जान जाने से भी ज़्यादा खौफनाक, दर्दनाक और बड़ा कुछ होता तो वो इस वक्त इन दोनों के बिल्कुल सामने का मंजर था। पलक को अपनी ही इन रोती हुई आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। इसकी अकल मारी गई थी। वो साफ पत्थर की मूरत बनी सामने का वो लर्ज़ाखेज़ मंजर देखे जा रही थी, ऐसे जैसे वो अब इस तूफ़ानी दुनिया में मौजूद ही ना हो, जैसे इसकी रूह परवाज़ कर गई हो। वो एक टक बगैर पलकें झपकाए, बिना सांसें लिए बस सामने देख रही थी कि ये कोई ख्वाब है या सच। और बिल्कुल ऐसा ही हौलनाक हाल इसके सामने पड़े इस वजूद का था, यानी दयान खान का। जैसे वो पिछले कई दिनों से इस काली स्क्रीन पर दिन रात देख देख कर तड़प तड़प कर बमुश्किल सांसें लेता था, अपनी ज़िंदगी बचाता था। वो लड़की इस वक्त सचमुच इसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। हाँ, वो इसके सामने थी, बल्कि सामने इसके महज चंद कदम के मुख्तसर फासले पर। आखिर वो पलक थी, इसकी मोहब्बत, इसकी मनकूहा, इसकी बीवी। वो इसकी खुशबू को अपने पूरे होश और हवास में मोहब्बत के खूबसूरत दिनों में अपने बहुत करीब शिद्दत से महसूस कर चुका था। वो आज जब वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं था, तब भी इसका दिल और इसका तड़पता हुआ वजूद पलक की इस जानी पहचानी खुशबू को इसी शिद्दत से महसूस कर रहा था। ये खुशबू दयान खान को आज भी पहचानता था, जानी पहचानी खुशबू जैसे वो पहले भी अपने बहुत करीब महसूस कर चुका हो। आज वो खुशबू कोई वहम नहीं बल्कि खुद मुजस्सम हो कर इसके मकतूले इश्क को सूरत के इसके सामने खड़ी थी।
وہ دونوں اس وقت گمسم کھڑے، ایک ٹک بنا پلکیں جھپکائے بس ایک دوسرے کو ہی دیکھے جا رہے تھے، جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ دیان خان ایک پل خود کو دیکھتا تھا تو دوسرے ہی پل تڑپ کر اس سامنے کھڑے وجود کو دیکھتا تھا، جو اس کے اس دنیا میں جینے کا واحد اور آخری سبب تھا۔ دیان نے بے بسی کے عالم میں نیچے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے، مگر اب وہ اس قدر بے جان ہو چکے تھے کہ ذرا سی حرکت بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ان میں جیسے سکت ہی نہیں بچی تھی۔ دیان خود کو اس لاچاری پر حد درجہ بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، اس کا دل پکار رہا تھا کہ وہ آگے بڑھے اور اپنی جان کو اس لڑکی کو چھو کر اپنے پاس محفوظ کر لے، لیکن وہ تو اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہل نہیں پا رہا تھا۔ وہ قید تھا۔ وہ اپنی اس لاچار وجود کو بے بسی سے دیکھتا اور کبھی سامنے کھڑی اپنی زندگی، اپنی سانسوں کی سب سے بڑی ضرورت کو دیکھتا۔ جب جسم نے ساتھ نہ دیا تو وہ اپنی ان خمار آلود آنکھوں سے اشارے سے اسے اپنے پاس بلانے کی دیوانہ وار کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں کہ پاس آ جاؤ۔ دیان اس وقت ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، اپنی آخری حد تک زور لگا رہا تھا کہ کسی طرح اس کے پاس چلا جائے یا پھر اپنی آنکھوں کے سحر سے اسے اپنے پاس بلا لے۔ اب دیان بالکل بے بس ہو کر ہارے ہوئے جواری کی طرح سیدھا اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جو ابھی تک دور کھڑی تھی اور اس کے پاس آ نہیں رہی تھی۔ اپنی محبت کو یوں دور کھڑا دیکھ کر اب اس کے اندر کا جانور جاگ اٹھا تھا اور اس نے زنجیروں اور بندھنوں کے خلاف اپنا پورا زور لگانا شروع کر دیا۔ اس کا پورا جسم تڑپنے لگا تھا۔ اس وقت اس پر اس کی پوری کائنات میں بس ایک ہی مشن تھا، ایک ہی پاگل پن تھا اس کا، کہ وہ کسی بھی طرح اس لڑکی کے پاس چلا جائے، اسے آگے بڑھا کر ہمیشہ کے لیے روک لے اور اسے چھو کر اپنے ہاتھوں سے مس کر کے دیکھ لے کہ کیا وہ سچ مچ میں اس کے سامنے زندہ کھڑی ہے یا پھر یہ کوئی بھیانک بھرم اور دھوکہ ہے۔ اس کی پیاسی آنکھوں کا وہ اب کسی بھی طرح اپنے بندھے ہوئے بے جان وجود کو حرکت دینے کے لیے اپنا آخری اور پورا زور لگا رہا تھا۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس ملاپ کے لیے تڑپ رہا تھا۔ پلک اس وقت بے جان مٹی کی گڑیا لگ رہی تھی، جس طرح وہ بالکل ساخت اور گمسم کھڑی تھی اور ان کی روتی ہوئی آنکھوں میں شدید قسم کی بے یقینی تھی، جیسے وہ کسی دوسری ہی دنیا کا منظر دیکھ رہی ہو۔ سامنے کا اس کا خان تھا، اس کا اپنا دیان خان، اس کا سچا محافظ، اس کا واحد اور مضبوط سہارا، اس کا وہ جفاکش سہارا جو محض 5 سال کی عمر میں اس کے اپنے باپ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے دیا تھا کہ یہ عمر بھر تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ ایسا مضبوط اور غیر تمناً سہارا تھا جس کے جیتے جی، جس کے ہوتے ہوئے اس پوری کائنات میں
کوئی مائی کا لال اس کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرات تک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک ایسی آہنی دیوار تھا جس کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی چھوٹا سا دکھ بھی اس کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ ہمیشہ ہر تکلیف دیان خان اپنے سینے پر رکھ لیتا تھا۔ دیان خان کے جانے کے بعد ہی پلک کو اس سچے عشق اور رشتے کا گہرا احساس ہوا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں آخر کیا ہے، اس کی کیا اوقات ہے۔ دیان خان کے جانے کے بعد ہی پلک سچ مچ جان پائی تھی کہ وہ اپنے دیان کے بغیر اس دنیا کے بھیڑ نما لوگوں کے بیچ کتنی اکیلی ہے، کتنی لاچار ہے، کتنی ادھوری ہے، جیسے اس کی روح ہی مر چکی ہو۔ دیان خان کے جانے کے بعد ہی پلک کو معلوم ہوا تھا اور وہ جان پائی تھی کہ اس دنیا کے سب رشتے، سب ناطے اس کے صرف اور صرف دیان کے ساتھ ہی قائم تھے۔ دیان کے جاتے ہی جو لرزہ خیز ظلم و ستم پلک پر ان کی حویلی کے سگے رشتوں نے کیے تھے، وہ آج ایک ایک ظلم، ایک ایک زخم اسے شدت سے یاد آ رہا تھا۔ ہر درد کی پرانی تکلیف، ہر تڑپ، ہر تانے کا وار اسے اپنے پورے وجود میں محسوس ہو رہا تھا، جیسے پیر سے اس وقت خون اور ناسور ٹپکنے لگا تھا۔ اس سے پہلے اسے درد کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ وہ صدمے میں سب بھول چکی تھی، لیکن آج اس کا وہ پیر اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہل نہیں رہا تھا۔ اس میں اس وقت اتنا شدید ناقابل برداشت درد تھا، وہ بھی اپنے اس خان کو، اپنی اس زندگی کو چھونے کا اندر سے بھری طرح مچل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن اس کا پیر ہل کر نہیں دے رہا تھا۔ پیر کا وہ پرانا گہرا زخم اب ایک بھیانک ناسور بن کر تیزی سے اوپر پنڈلی کی طرف جا رہا تھا، اس کے پورے جسم میں زہر گھول رہا تھا۔ اسے اس وقت اپنے پورے پیر میں بڑا ہی ہولناک اور جان لیوا درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ درد سے تڑپ کر اونچا اونچا چیخنا چاہتی تھی۔ اس کے پیر میں بہت زیادہ درد تھا۔ وہ بے بسی سے زیادہ دیان کو دیکھ کر زاروں قطار رو رہی تھی کہ کاش دیان ہمیشہ کی طرح خود آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط گود میں اٹھائے اور اس کا یہ درد ختم کر دے، کیونکہ اس کا پاؤں اب ایک قدم بھی آگے نہیں چل رہا تھا۔ وہ گہرا زخم شاید اب ہڈی کو لگ گیا تھا، ہڈی تک جا پہنچا تھا، اسی لیے اب پلک کو اپنی پوری ٹانگ ہی شدید فکر ہونے لگی تھی کہ اگر اس کے پیر کا یہ زخم یوں ہی بڑھ گیا تو کہیں اس کی پوری ٹانگ کو ہمیشہ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہ بن جائے، کہیں وہ معذور نہ ہو جائے۔ اب وہ اپنے اس شدید خوف اور جان لیوا درد کی وجہ سے کمرے میں اونچا اونچا رو رہی تھی۔ اس کی ہچکی بند چکی تھی، لیکن وہ تڑپ کر سوچ رہی تھی کہ دیان اس کے اتنا رونے پر بھی اس کے پاس آ کیوں نہیں رہا، اسے ہمیشہ کی طرح تڑپ کر اپنے سینے سے کیوں نہیں لگا رہا، اسے پاس بلا کیوں نہیں پوچھ رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے، اس کے اس نازک پیر پر اتنا بڑا ہولناک زخم کیسے آیا، کس نے اسے یہ زخم دیا ہے۔ وہ اب اپنے سارے آنسو بہاتی ہوئی حد درجہ شکوہ بھری روٹھی ہوئی آنکھوں سے اسے
اس لاچار اور بندھے ہوئے دیان خان کو دیکھ رہی تھی، اور اس کا یہ روپ دیان کے اندر کی وحشت کو آگ لگا رہا تھا۔ کہانی جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور بتائیں ہمیں کہ آپ نے کہاں سے پڑھا یہ، اور اپنا ریویو ضرور دیں، اور ایسچ ناولس کو ایسے ہی پیار دیتے رہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔